बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 मई है, 18 शवाल है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम जो है ऑल्टरनेट प्रोग्राम करते हैं, अहले बैत दर कुरान भी करते हैं, उसके अंदर सवाब और आकाबुल अमाल भी करते हैं। आज जो है वो हम आपकी खिदमत में सवाब व आकाबुल अमाल के साथ हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी हरदिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीब अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मोसी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से नाज़रीन प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी बीच में तातुल के बाद पूरे माह मुबारक रमज़ान के बाद जो है दोबारा अपने इस प्रोग्राम की तरफ आए हैं कि कौन से अमाल से जन्नत में क़िबला कहा जाता है कि दरख्त लगाए जाते हैं, तो वो अमाल कौन से हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो रोज़े क़यामत उसे देख लेगा, और इसी तरह जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो रोज़े क़यामत उसके सामने होगी। इन दो आयतों के ज़िमन में अगर इंसान अपने आमाल पे निगाह करे तो छोटे छोटे बाज़ औक़ात आमाल होते हैं और उनसे इंसान बहुत ज़्यादा दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, और वही छोटे छोटे गुनाह और गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से इंसान की दुनिया और आखिरत की जो है ना कामयाबियाँ वो उससे दूर होती है। तो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत आम तौर पे लोग समझते हैं कि छोटी सी चीज़ है, इस पे इतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन इस इन छोटे छोटे अज़कार का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब भी है और इंसान की रूहानियत पे इसका बड़ा दखल है। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद मुबारक है, सवाबुल अमाल किताब शेख सदूक अलैहि रहमा की मोतबर किताब है, मोतबर तरीन आलिम दीन है। इन्होंने इस रवायत को लिखा है, फरमाते हैं मन काला सुब्हानल्लाह गरसल्लाहु लहू बिहा शजरा फिल जन्नह, कि जो एक मर्तबा सुब्हानल्लाह कहता है, अल्लाह सुब्हानहु तआला उस एक मर्तबा सुब्हानल्लाह कहने के बदले में उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगवा देता है। सुभान व अल्लाह। मन काला मर्रतन वाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वाह। जो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, गरसल्लाहु लहू बिहा शजरा फिल जन्नह, उस एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देगा। फिर फरमाया मन काला अल्लाहु अकबर, जिसने अल्लाहु अकबर कहा, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर के बदले भी एक दरख्त लगेगा और अल्हम्दुलिल्लाह के बदले भी एक दरख्त लगेगा। लिहाजा सुभान इंसान अल्लाह। अमूमी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा औकात हैं, मसलन खाने के बाद, पानी के बाद कोई अच्छी चीज़ सामने आती है, सुभान अल्लाह कह देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, या जैसे जनाब सैयदा की तस्बीह है नमाज के बाद, उसमें भी यही अज़कार है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अज़कार ख़ुसूसन ये 3 ज़िक्र, इनका और भी बहुत सारे अजर हैं, सवाब हैं, फ़वाइद हैं, लेकिन ये अजर भी मौजूद है। और यहाँ पे जब रसूल खुदा ने इस हदीस को बयान फरमाया तो किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्ना लना अशजारन कसीरन फिल जन्नह, कि हमारे तो फिर जन्नत में बहुत ज़्यादा दरख्त हो चुके हैं, हम तो हर वक़्त ये ज़िक्र करते रहते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, इय्याकुम अन तुरसिलू अलैहा नारन फतुहरिकूहा, मगर ख्याल रखना कि कहीं गुनाहों की आग उन दरख्तों पे भेज के उनको जला न देना। और उसके बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम,
کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، جیسے حسد کے بارے میں ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے اللہ اکبر، جہنم، جیسے آگ جو ہے نا وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ لکڑی تو کو کھا اسی طرح جاتی ایک ہے۔ اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبن یا ایمن نقل فرماتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، السلام اللہم من صلی قال اللہ علیہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جیسے ہم رکوع میں سبحان اللہ والحمد سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ، اگر کوئی اس طرح کا جملہ بولتا ہے، کتب اللہ لہ ثلاثۃ آلاف حسنہ، خدا اس کے لیے 3000 نیکیاں لکھتا ہے ایک مرتبہ کہنے سے، ورفع لہ اللہ، ثلاثۃ آلاف درجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے 30,000 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، وخلق منها طائرا فی الجنہ یسبح اللہ وکان اجر تسبیحہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ایک مرتبہ اس ذکر سے جنت میں ایک پرندہ خلق فرما دیتا ہے، اور اس پرندے کی تسبیح کا اجر اس بندے کے لیے جس نے یہ تسبیح کی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی ایک مرتبہ اگر یہ کہے گا تو یہ ساری نیکیاں اسے نصیب ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، من قال السلام، سبحان اللہ من غیر تعجب، کہ بغیر عجب کے، خود پسندی کے، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، خلق اللہ منہا طائرا لہو لسانان و جناحان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پرندہ خلق کرے گا، اس پرندے کے 2 پر ہوں گے اور 2 ہی زبانیں ہوں گی، یسبح اللہ عنہ فی المسبحین حتی تقوم الساعہ، وہ ایک پرندہ ایک مرتبہ یہ ذکر کرنے سے سبحان اللہ سے، ایک پرندہ قیامت تک تسبیح کرنے والوں میں اس شخص کی نیابت میں تسبیح کرتا رہے گا، اور کرتا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ تو یہ روایات موسی صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت یہاں پہ، اور وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، السلام فرمایا اللہم صلی من اللہ قال سبحان اللہ 100 مرہ کان ممن ذکر اللہ کثیرا، کہ جس نے اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا اس نے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا۔ تو لہذا جو ذکر، قرآن میں بعض آیات ہیں کہ خدا کا ذکر زیادہ کرو، اگر کوئی زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی ذکر کثیر میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کا 100 مرتبہ ذکر کرنے سے یہ بندہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا جو خدا کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا یعنی ذکر، قرآن میں سبحان اللہ اللہ، نے وعدہ دیا ہے کہ جو اللہ، جو یہ عام نیچرل لائف میں بھی ہے کہ جو انسان جس کو یاد رکھتا ہے وہ بھی ریئیکشن میں، رپلائی میں اس اسے کو یاد یاد آتا ہے۔ رکھتا ہے، یہ انسان کی نیچر عام لائف میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو جب رحمان و رحیم خالق کو انسان یاد رکھے گا تو یقیناً خدا تو ہر چیز کا بدلہ دگنا اور کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بہت امپارٹنٹ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر سے مراد فقط زبانی ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ ذکر جب اللہ، زبان سے انسان کر رہا ہو تو دل بھی انسان کا خدا کی طرف متوجہ ہو، ان کلمات کے متوجہ معانی کی پورے طرف وجود سے، متوجہ ہو، جی، خضوع و خشوع سے۔ اور جو یہ تو ذکر بے معنی خاص ہے، اور ایک ذکر جو ہے وہ بے معنی عام ہے، یعنی انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں خدا کی اطاعت میں رہے، خدا کی نافرمانی میں نہ جائے، یہ ہے ذکر خاص، ذکر عام ہے۔ لہذا یہ ذکر جس بندے کے پاس ہے، یعنی 24 گھنٹے وہ خدا کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس ذکر کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ غافل شمار نہیں ہوتا، اور یہ مطلوب ہے۔ اور اگر فقط زبانی ذکر ہو اور وہ طاعت خدا نہ ہو تو یہ زبانی ذکر بھی عام طور پہ فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر وہ طاعت خدا والی زندگی ہے، دین کے مطابق ہے 24 گھنٹے، اور پھر یہ ذکر قلبی ذکر اور دل سبحان اللہ، کے ساتھ زبان پہ بھی ذکر ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اس سے اس کی روحانیت کو 4 چاند لگیں گے۔ اور یہ تھی چاند ایک روایات موسی صاحب جو خدا کے ذکر سے جو جنت میں درخت لگتے ہیں، جو پرندے خالق صحیح، ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچھا، استغفار کرتے ہیں۔
اچھا یہاں پر چونکہ ہم نے وہاں کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، اور قرآن میں خود خدا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نہ کسی جن کے قلب کے اوپر، نہ کسی انسان کے قلب کے اوپر گزرا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا جو ہے وہ ادراک کر سکے، کیونکہ ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں ہم کو انہی چیزوں کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بمانے اشجار کہ واقعی میں یہ وہی اشجار ہیں، یا ہمیں سمجھانے کے لیے تمثیلاً جو ہے وہ اس پر بات کی کہ آپ نیکی کریں گے، اتنے شجر لگ گئے، اتنے اشجار ہو گئے آپ کے، اتنے پرندے خلق ہو گئے، وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ آیا یہ تمثیلاً ہے یا حقیقت میں؟ جزاکم اللہ۔ جیسے قرآن میں لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، وہ نعمتیں ہی ایسی ہیں۔ اور جیسے قرآن میں شجرہ طوبہ کا ذکر ہے، پاک شجرہ، اور اس شجرے کی بعض روایات میں ہے کہ جڑ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں ہوگی، اور اس شجرے کی ہر شاخ یعنی ہر مومن کے گھر میں ایک شاخ ہوگی۔ اور اسی طرح بہت سارے درخت ہوں گے، اور ان درختوں کی خصوصیات دنیا کے درختوں سے مختلف ہے۔ مثلا اس درخت کے اوپر واقع درخت موجود ہوں گے، جیسے نہریں دودھ کی ہیں، شہد کی نہریں ہوں گی، اسی طرح درخت بھی موجود ہوں گے، اور ان درختوں کے اوپر اتنے اصلی پیور پھل بھی لگے ہوں گے۔ اور مومن جب ارادہ کرے گا، اگر سامنے انار ہے اور سیب کا ارادہ بن گیا، تو جو ہی ارادہ کرے گا یہی انار سیب بن جائے، تو وہ انار فوراً سیب میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ جب وہ اس کو توڑ کے کھائے گا، تو اس کے بعد اس جگہ پہ نیا جو پھل ہے وہ دوبارہ فوراً پیدا ہو جائے گا۔ لہذا جنت 24 گھنٹے اویلیبل رہے گی، تمام نعمتیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ واقعاً وہاں درخت ہوں گے، لیکن یہ دنیاوی پھل تو آج دنیا میں اس کی کیمیکل کی وجہ سے وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہے۔ وہ جنت کا پھلوں کا اصلی ٹیسٹ وہاں جا کے ہمیں ملے اصلی گا ٹیسٹ انشاءاللہ۔ صحیح، یعنی کہ ہر چیز چونکہ وہاں دوام ہے ہر چیز کو، اور بقا ہے، تو وہاں پر کوئی کمی جو ہے وہ صادر نہیں ہوگی۔ صبح و شام کو اگر انسان پروردگار کے محضر میں صبح و شام رہنا چاہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی اس کے محضر سے باہر نہ آئے اور شکر کرتا رہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ جی، شکر کے حوالے سے بہت ساری آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو ہم اور اضافہ کر دیں گے نعمتوں میں۔ رسول خدا فرماتے ہیں وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعْمَةُ، کہ شکر سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ اور سورہ دہر میں اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیے، اب اس سیدھے راستے پہ چل کے چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا اس سے ہٹ کے ناشکرے بندے بن جاؤ۔ اور اسی طرح جو ہے شکر جو ہے کے حوالے سے ایک زبانی شکر ہے، ایک عملی شکر ہے، جیسے میں نے ذکر کے حوالے سے بات کی۔ زبانی شکر یہ ہے کہ ہر نعمت پہ خدا کا شکریہ ادا کیا جائے، جیسے سید سجاد سلام اللہ علیہ کی یہ اللہم صلی بڑی اللہ اچھی خصوصیت تھی کہ وہ ہر نعمت پہ بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے اور سجدے میں گر جاتے، اور جب کوئی مصیبت دور ہوتی تو پھر بھی خدا کا شکر کرتے اور سجدہ کرتے۔ علیہ اور اللہ خصوصاً کھانے کے بعد، پانی کے بعد، کوئی بھی نعمت، انسان کو نیند پوری ہو گئی ہے، صحت مل گئی ہے، کوئی رزق ملا ہے، تو انسان کو ہدایت کی بات مل گئی ہے، اس پہ خدا کا زبانی شکر بھی ادا کرے، شکر للہ۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں، جو خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں جب اللہ نے ہمیں دی ہیں، قرآن یہ اس بات کی سبحان اللہ۔ گواہی دے رہا ہے، تو ان نعمتوں کا عملی شکر یہ ہے کہ خدا کی معصیت میں اور نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ نہ بعض کیا جائے، روایات میں امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہو، تو صحیح رہا، خدا کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ وَأَكْرِمْ مَنْ ذَكَرَنَا وَإِدَّعَا حُبَّنَا، اور ہر اس بندے کا احترام کرنا جو ہمارا ذکر بھی کرتا ہے اور ہماری محبت کا دعوے دار بھی ہے، تو تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے سبحان اللہ۔ دعوے محبت اہل بیت میں جھوٹ ہے تو اسے ہی نقصان ہوگا، تجھے تمہارے اس احترام کی وجہ سے جو ہے نا وہ رزلٹ، یعنی وہ نتیجہ ملے گا کہ خاتمہ نتیجہ جو بالخیر ہوگا۔ لہذا شکر کے حوالے سے جو مصری صاحب آپ نے ایک اور میں روایت اور بھی عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ من صلی کا اللہ محمد اذا وعلیہ اصبح 4 مرات الحمد للہ رب العالمین، کہ جو بندہ صبح اٹھے اور 4 مرتبہ یہ کہے الحمد للہ رب العالمین، کہ عالمین کے العالمین۔ رب کی میں حمد کرتا ہوں، اس کا شکر کرتا ہوں،
تو صبح اس دن کا شکر اس نے ادا کر دیا جو خدا کی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کو. سبحان اسی اللہ. طرح من امسا جو شام جس کو ہو جائے، اور رات کے وقت تو وہ شخص یہی 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے. تو جو رات کو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی خدا کا اس نے شکریہ ادا کر دیا. تو لہذا سبحان یہ اللہ. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان نعمتوں سے ہماری زندگیاں بڑھتی ہیں، ہمیں صحت نصیب ہوتی ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. ہماری توفیقات سلب نہیں ہوتی، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر لوگ متوجہ ہوں تو جو چھوٹے چھوٹے اعمال ان سے بہت فوائد، دنیا کے بھی فوائد ہیں، آخرت کے بھی. جی مصطفیٰ. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. قبلہ ایک جنت جانے کا جو کانسیپٹ ہے، جو بشارت ہے، جو قرآن نے جا بجا دی ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے، جنت جانے کے لیے، کیونکہ اپنے نفس کو جو ہے اس کی قدر و قیمت پر بھی مولا امیر المومنین نے جو ہے انسان کو ہوشیار کیا، آگاہ کیا، خصوصاً مومنین کو. تو اگر کوئی چاہے کہ وہ جنت جائے، جنت کا راہی ہو، جنت اس کا مسکن ہو اور خالدن ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، تو اس کے اندر ایسی کون سی کم از کم ایک 10 خوبیاں ہوں جو وہ جنت جانے کو اچیو کر سکتا ہے، اس اپرچونٹی کو. اس کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ جی اس حوالے سے میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. اگرچہ یہ جو کوالٹیز ہیں انسان کے اندر، اس حوالے سے باقاعدہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے خصال کے نام سے، اور بہت زبردست کتاب ہے. اس میں کون کون سی خوبیاں اگر انسان اپنائے تو اس کے ریوارڈ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح. لیکن ایک روایت میں یہاں پیش کر دوں گا. اس سے پہلے ایک قرآن کی اپنا سورہ مومنون کو اگر انسان تلاوت کرے جمعے والے دن تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، جیسے کہ روایت میں. اور اس میں کچھ کوالٹیز ذکر ہوئی ہیں کامیاب مومن کی. پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ لغویات اور فضولیات سے وہ دور رہتے ہیں. جیسے آج نیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری لغویات نیٹ پہ ہیں، یعنی ہر وہ چیز لغو اور فضول ہے جس کا کوئی عقلی، شرعی، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، وہ لغو ہے. عقل مومن، کامیاب مومن لغویات میں اپنی لائف ویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اپنی زندگی کی کم سے کم قیمت جو ہے نا وہ جنت لگانا. اور اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکات فاعلون. جو اپنی دلوں کو جو ہے نا وہ طہارت بخشتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اپنے روحوں کا، ان کو جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے بچاتے بھی ہیں، ان سے دور بھی رہتے ہیں. یہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں. یہ تیسری خوبی قرآن نے بتائی. چوتھی خوبی سبحان بتائی اللہ. والذین هم لفروجهم حافظون. وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. مگر ان کی بیویاں اور ان کی کنیزیں جو ہیں ان کے لیے حلال ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس خدا کے قانون، بیوی اور کنیز والے قانون سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ ایک اور خوبی یہ ہے کہ جو امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے سبحان اللہ. ہیں، یہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں. کسی کی امانت ہے، کوئی بھی ہے، دینی امانت ہے، دنیاوی امانت ہے، اس کی بھی پاسداری کر رہے ہیں اور عہد کی بھی پابندی کر رہے ہیں. والذین صحیح. هم علی صلاتهم یحافظون. وہ مومن جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہی جنت کے وارث ہیں. هم فیہا خالدون. اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو ہمیشہ. کامیاب مومن کی جو کوالٹیز ہیں وہ سورہ مومنون 18ویں پارے میں جو ہے نا قرآن نے بتا دی ہے. اب یہاں پہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں روایت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ 10 خوبیاں جو ہے نا امام علیہ السلام نے بیان اللہم صلی فرمائی ہیں. اللہ یہاں پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اشر صلی من اللہ. لق اللہ بہن دخل الجنہ. کہ جو خدا سے ملاقات ان 10 خوبیوں کے ساتھ کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ کی صلی وحدانیت اللہ. اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے. والاقرار بما جاء به من عند اللہ عز وجل. اور جو اللہ کی طرف سے رسول خدا جو کچھ دین لے کے آئے اس کا اقرار بھی کرے. قیامت اقرار ہے، کرے. باقی چیزیں ہیں. وہ اقام صلاح، نماز کے قائم کرنے، یعنی نماز کو قائم کرے. وہ ایتاء زکات، قائم زکات کرے. دے. وہ صوم شاہ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھے. وہ حج البیت،
اگر حج واجب ہو جاتی ہے تو اس حج کو انجام دے۔ والولایہ لأولیاء اللہ، یہ خوبی ہونی چاہیے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی ولایت کا اقرار کرے، یعنی آل محمد 12 ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہو۔ والبراء من اعداء اللہ، یہ بھی ضروری ہے جنت جانے کے لیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، یعنی رسول اور اہل بیت کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے دشمنوں سے بیزار رہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرے، بیزاری کرے۔ اجتناب کل مسکرن، ہر جو نشہ آور چیز ہے اگر اس سے اجتناب کرے گا، جس کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہوگی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ وہ جنت کا راہی ہو، ان کو کن 10 چیزوں کی جو خوبیاں ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وہ اس وقت قبلہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ مومن کو کون سی ضمانت دیتا ہے؟ ذرا قبلہ اس پہ بات ہو جائے کہ ان اعمال پر، ان نیکیوں پر جو ضمانت دی گئی ہے مومنین کو، وہ کون سی ہے؟ کیا ضمانت ہے؟ جی، اگرچہ جیسے رزق کے حوالے سے خدا نے کہا 12ویں پارے کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ جو بھی چلنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ خدا نے اس بات کی ضمانت جیسے رزق کی قرآن میں ضمانت دی ہے، اور خصوصاً جو طالب علم ہے، چاہے وہ علم دین ہے یا علم دنیا انسانیت کی خدمت کے لیے للہ ہے، اس کے رزق کی ضمانت بھی خصوصی طور پہ امام علیہ السلام نے دی، جیسے کہ بعض روایت میں۔ لیکن یہاں پہ کوئی اور ضمانت دی گئی ہے، اور روایت امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ضامن للمؤمن ضمانا، کہ اللہ نے مومن کو ایک ضمانت دی ہے۔ کون سی ضمانت دی ہے؟ قال قلت وما هو مولا، وہ کون سی ضمانت ہے؟ فرمایا قال ضامن له ان هو اقر له بالربوبیہ، اللہ ضمانت دیتا ہے اگر مومن اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، بلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ، اور رسول خدا کی نبوت کا اقرار کرے، بلے علی علیہ السلام بالامامہ، اور علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرے، وَأَدَّ مَا افترض اللہ علیہ، اور جو اللہ نے اس پہ فرض قرار دیا اس کو انجام دے۔ مومن اگر یہ چیزیں جو اقرارات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو انجام دے، تو اس کے بعد خدا کیا ضمانت دیتا ہے؟ فرمایا ان یسکنہ فی جوارہ ولم یحتجب عنہ، خدا یہ ضمانت دیتا ہے کہ خدا اپنے جوار میں، یعنی مانوی قرب جو ہے، روز قیامت جو ہے، خدا اسے وہ مانوی قرب عطا کرے گا کہ اس کو اپنے جوار میں جگہ دے گا، اور رسول خدا اور محمد و آل محمد کی جو ہے نا وہ جوار میں جگہ دینا، یہ مقام اسے نصیب ہوگا۔ اور یہ بلند و بالا مقام آج دنیا کہیں اگر ٹریول کرتی ہے، دیکھیں تھوڑے پیریڈ کے لیے، تو جو سب سے بیسٹ جگہ ہو اگر انہیں مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس پہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو اگر جس جنت میں ہمیشہ کے لیے جس انسان نے رہنا ہے، تو سب سے اعلیٰ جنت محمد و آل محمد سرداروں کی جو جنت ہے، اگر وہاں انسان پہنچ جائے گا اور اس مقدس اعلیٰ عرفہ مکان پہ ہمیشہ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور اس بڑی نعمت کی ضمانت ان چیزوں کے اقرار اور جو خدا نے فرض چیزیں قرار دی ہیں ان پہ عمل کرنے سے انسان یہ بڑی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک ہماری عوام میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جنت تو چلے جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ خود معصوم نے فرمایا ہے کہ جنت کی ہم ضمانت دیتے ہیں، لیکن فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسروں سے درجوں کی بلندی کے حصول میں ایک دوسروں سے تنافس کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو تاکہ تمہارے درجے بلند ہو جائیں۔ اگر ہم ایسی جنت میں گئے جہاں پہ محمد و آل محمد ہمیں، یعنی اگر ان کی زیارت جو ہے یا ان کا قرب یا ان سے بات کرنا یا ملے ہی نہیں، یا ایسی صورت میں شاذ و نادر ملے، اور ایک ایسی جنت ہے جس میں جب چاہے اہل بیت کی زیارت کر لیں، جب چاہے ان سے بات کر لیں، اور بلند و بالا، تو کتنا فرق ہے۔ یعنی آج دنیا کے لوگ جو ہے وہ دنیاوی سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ایک بہتر سے بہتر بلڈنگ بناتے ہیں، بہتر سے بہتر گاڑی کے لیے، بہتر سے بہتر لباس کے لیے، بہتر سے بہتر خوراک کے لیے، چاند روزہ زندگی کے لیے کتنے سٹرگل لوگ کرتے ہیں، دن رات لگے ہوتے ہیں، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، لیکن آخرت کی اس بلند ہمیشہ کی جنت کے لیے کیا انسان یہ تھوڑی سٹرگل نہیں کر سکتا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مولا امیر المومنین کے وضو کا ذرا طریقہ بیان فرما دیں اور اس کا
ثواب کیا ہے اگر انسان جی، پیروی اس کرے اس حوالے سے بہت زبردست ایک روایت موجود ہے، اور امام علیہ السلام کا طریقہ وضو کیا تھا، ایک تو یہ خود روایت سے پتہ چل جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ایک اللہ خاص صلی اللہ دعا تھی وضو کرتے ہوئے، وہ اگر انسان یاد کر لے، اس پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس دعا کا میں سبحان جیسے کہ اللہ ابھی سبحان امام صادق علیہ السلام سے اسی ثواب الاعمال اللہ میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بینما امیر المومنین علیہ السلام ذات یوم جالسن ما ابن الحنفیہ اذ قال، یعنی محمد بن حنفیہ کے پاس مولا علی بیٹھے تھے اور فرمایا یا محمد ایتینی بے انا من ماء اتوضا للصلاۃ، کہ ایک آپ برتن لے آئیں، اس میں پانی لے آئیں تاکہ میں نماز کے لیے وضو کروں۔ تو وہ وضو پانی لے کے آ گئے، تو پھر مولا نے جب آپ پانی جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ ڈالا، یعنی دائیں ہاتھ میں لیا اور بائیں ہاتھ پہ ڈال کے جیسے شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، قال بسم اللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، تو مولا نے یہ دعا مانگی کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے پانی کو پاک بنایا اور نجس نہیں بنایا۔ ثم استنجا، تو امام نے پھر استنجا کیا، یعنی وہ ایک اس کی بھی نیکیاں ہیں، اس کے بھی طہارت کا جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم حسن فرجی وعائفہ واستر عورتی وحرمنی علی النار، یعنی تعلیم دے رہے ہیں جیسے محمد بن حنفیہ کو کہ اس طرح کی دعائیں مانگنے سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں کہ پروردگار میری سبحان اللہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور مجھے عفت میں رکھنا، اور مجھے جہنم کی آگ سے ہمیشہ بچا کے رکھنا۔ ثم تمزمزا فقال، پھر امام علیہ السلام نے کلی کی اور یہ دعا مانگی اللہم لقنی حجتی یوم القاکا واطلق لسانی بذکر کا، پروردگار جب میں روز قیامت آپ کی ملاقات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ تو مجھے میری اللہ حجت عطا کر دینا، یعنی جو میرے نامہ اعمال ہے، جو میری نیکیاں ہیں وہ مجھے عطا کر دینا، مجھے سبحان اللہ میری دلیل دے دینا۔ اور پھر فرمائے اطلق لسانی بذکرک، اور میری زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر میں جاری کر دے، یہ بھی اللہ مجھے عطا کر دے۔ اس مقام پہ سبحان پھر اللہ امام علیہ السلام نے ثم استنشقا، امام نے ناک میں پانی ڈالا، فقال اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، پروردگار مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرنا اور کرنا مجھے اللہ ان اکبر لوگوں میں سے قرار دینا جو جنت کی خوشبوؤں کو جو ہے نا سونگھ سکتے ہیں۔ لہذا اس اللہ دعا کے اکبر بعد امام نے چہرے کو دھویا اور فرمایا اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پروردگار میرے سبحان اللہ چہرے کو روشن رکھنا جس دن روشن دوسرے رکھنا لوگوں کے چہرے جو ہے نا وہ سیاہ ہوں گے۔ اور جب چہرہ اللہ دھو لیا اور اس کے بعد جو ہے فرمایا، یعنی اسی چہرہ دھوتے ہوئے فرمایا ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، روز قیامت میرا چہرہ سیاہ نہ کرنا کہ جب لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ تعلیم دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، فرمایا ثم غسل یدہ الیمنی، بلے پھر امام علیہ السلام نے دایاں ہاتھ دھویا، قال اللہم ایتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار مجھے روز قیامت میرا نامہ اعمال سبحان دائیں اللہ ہاتھ میں دینا اور میرا اللہ حساب آسانی سے لینا، اور پروردگار جو ہے نا مجھے جنت میں دائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ تو یہ دعا امام علیہ السلام نے اس مقام پہ مانگی۔ ثم غسل اللہ یدہ اکبر الیسریٰ، اور امام علیہ السلام نے پھر بایاں ہاتھ دھویا، یعنی کونی سے لے کر آخر تک، اور پھر اس مقام پہ جو دعا مانگی اللہم لا تعطنی بکتابی بشمالی ولا من ورا ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران، پروردگار مجھے میری کتاب جو ہے، میرا نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور پشت کے پیچھے اللہ سے بھی اکبر نہ دینا، اور میری گردن میں بھی اسے قرار نہ دینا، اور میں اللہ جہنم کی اکبر آگ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ثم مسح اللہ راسہ اکبر فقال اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، جو امام دعا تعلیم فرما رہے ہیں، جب سر کا مسح کیا تو پروردگار اپنی رحمت، عفو اور برکت سے مجھے ڈھانپ لے، تیری رحمت ڈھانپ لے، تیری برکت اور اللہ تیری اکبر درگزر۔ ثم مسح رجلیہ فقال اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام،
پروردگار مجھے جو صراط روز قیامت ہوگی جس پل سے گزر کے جانا ہے سب لوگوں نے، تو پاؤں کا مسح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں پروردگار مجھے صراط پہ جو ہے نا وہ ثابت قدم رکھنا، اور جس دن لوگوں کے پاؤں وہاں سے پھسل رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وجعل سعی فیما یرضیک انی یا ارحم الراحمین، تو پروردگار میری کوشش اس میں قرار دے جو تجھے راضی کر دے اے ارحم الراحمین۔ اور پھر اپنا سر اٹھایا اور جناب محمد بن حنفیہ کی طرف جو ہے دیکھ کے فرمایا من توضع مثل وضوئی وقال مثل قولی، جو میرے جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح وضو کرے، اور جس طرح میں نے دعائیں مانگی ہیں اسی طرح اگر کوئی دعا مانگے گا، خلق اللہ عز و جل من کل قطرۃ ملکا یقدسہ و یسبحہ و یکبرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اللہ کی تقدیس و تسبیح و تکبیر بیان کرے گا، وَيَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو جتنے فرشتے اس کے وضو کے قطروں سے پیدا ہوں گے ان تمام کی تسبیح و تقدیس و تکبیر کا ثواب روز قیامت تک اس دعا پڑھنے والے اور اس طرح وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو دعا میں ایک ذکر ہوا کہ اس میں کچھ سیاہ چہروں والوں کا ذکر ہوا، تو یہ کوئی خاص گروہ ہے جن کے منہ کالے کر کے محشر میں لایا جائے گا سیاہ کر کے، یا کچھ جہنمیوں کی پہچان کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں؟ جی بالکل، آیات بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں اور روایات میں بھی ہے۔ طبعاً جو منافقین ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، جو محمد و آل محمد کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں گے، تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا لقب ہے جو رسول خدا نے آپ کو دیا، قائد الغر المحجلین، کہ اے مولا علی آپ روشن پیشانی والوں کے قائد ہیں، یعنی آپ کے شیعہ ہوں گے، یعنی انت و شیعتک هم الفائزون، دوسرے مقام پہ سنی شیعہ مصادر میں روایت موجود ہے کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو جو علی کے پیروکار ہوں گے ان کی پیشانیوں کا نور جو ہے نا وہ نکل رہا ہوگا۔ بلکہ قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ مومنین کا جو نور ہے یسعی بین ایدیہم، کہ مومنوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور جو منافقین ہوں گے وہ کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، ہم تو ظلمتوں میں ہیں۔ تو اس وقت مومن کہیں گے جاؤ دنیا میں جاؤ، پہلے ایمان لاؤ، یعنی ان آیات اور روایات کی روشنی میں جمع بندی کر رہا ہوں، پہلے وہ آل محمد کی امامت و ولایت کے ایمان لے کے آؤ، پھر تمہیں یہ نور نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، جو قاتلین ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ سیاہ چہروں کے ساتھ یعنی منہ کالا کر کے وہ محشر میں لائے جائیں گے۔ قاتلان امام حسین السلام کا عذاب قبلہ کیا ہو، جو قاتلان لائے جائیں گے؟ جی اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں مرسی صاحب، میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے کا، اور خصوصاً یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری روایات کو بیان کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو بہت سارے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو یزیدی اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قول اور فعل سے، اور اس کوشش میں ہے کہ یزید اور یزید کی پارٹی جس دور میں بھی تھی، اس کا گروہ، اس کے ہم فکر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر لعنت نہ بھیجی جائے، خدا بخش دینے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شاید روز محشر سیاہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اس وقت اس دنیا ہی میں اس قدر نحوست کے چہرے پہ وہ اکثر آتی رہتی ہے تصویریں ان ناصبیوں کی، تو میں نہیں سمجھتا مطلب اب اس پر مزید جو ہے وہ محنت کرنے کی فرشتوں کو کوئی ضرورت ہے۔ بہرحال خیر، جی بسم اللہ۔ تو اس حوالے سے موسی صاحب جو ہے نا بہت ساری روایات اہل سنت مصادر میں بھی ہیں، یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی گفتگو پورے پروگرام میں کم از کم کریں گے۔ لیکن جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے رسول خدا کے فرامین، رسول خدا کی زندگی میں، اور پھر کچھ جو مکاشفات، یعنی خود جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کو رسول خدا خواب میں ملتے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو خود نقل کیا
کہ جب ان کے چہرے بگڑے، ان کے چہرے سیاہ ہوئے اور ان کے جو حالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ کی جو ہے نا وہ آنکھیں چلی گئی، اندھے ہو گئے. بہت سارے ایسے واقعات باقاعدہ اس پہ جی، جیسے کتابیں لکھی گئی. ہرملہ کا جیسے مشہور ہے. جی جی. تو اس حوالے سے انہوں نے خود خواب و بیان کیا کہ ہمیں رسول خدا ملے. انہوں نے ہماری طرف ایسے اشارہ کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میرے بیٹے سے جنگ کی. تو کسی نے کہا کہ ہم تو تیر ایک بھی نہیں پھینکا ہے ان کی طرف. تو رسول خدا نے فرمایا آپ لوگوں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کر کے ان کی جو ہے نا کثرت کو بڑھایا ہے، اس وجہ سے آپ اللہ. اس کے مستحق ہو. تو یہاں پہ ایک روایت جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بسم یہ اللہ. روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تو ایک صحابی امام صادق کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کاش میں قاتلان امام حسین سے بدلہ لوں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں صلی کَأَنَّكَ اللہ. تَسْتَقِلُّ لَهُ عَذَابُ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَشَدُّ نَقَالًا، کہ آپ جو انتقام لینا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر جو انتقام اور عذاب ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، قاتلان امام اللہ حسین علیہ السلام سبحان کا. اور اس کے بعد ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صلی ہیں اللہ علیہ وسلم. ان فی النار منزلہ لم یکن یستحق احد من الناس، کہ جہنم میں ایک ایسا گہرا عذاب ہے جس کو جو ہے نا جس میں جانے کے لیے یا جس کا مستحق جو ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ فرمایا الا بقتل الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما و یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، کہ جو یحییٰ بن زکریا کے قاتل ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں اس خاص جہنم کے خاص گڑھے میں یہ لوگ جائیں گے اور اس میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یعنی انہوں نے وہ بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم اللہ. کی سزا بھی خاص ہے، جہنم میں بھی خاص جو ہے نا ڈگریز ہیں. جیسے منافقین کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جو ہے فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نصب لفاطمہ علیہ السلام قبہ من نور، کہ روز قیامت جناب فاطمہ کے لیے ایک نور کا گنبد جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. اللہ صلی فاقبل اللہ. الحسین علیہ السلام برأسہ علی یدہ، اور امام حسین علیہ السلام اس وقت محشر میں آئیں گے اور اپنے ہاتھ میں ان کا سر ہوگا. فَإِذَا رَأَتْهُ شَاهِقَتْ شَهْقًا لَا يَبْقَى فِي الْجَمِّ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا بَكَى. تو جب وہ امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں جناب سیدہ دیکھیں گی تو ایک جو ہے نا زوردار چیخ ان کی نکلے گی اور اس سے جو تمام فرشتے نبی اور سارے مومن جو ہے نا وہ گریا اور بکا کریں گے. اور اس کے بعد فَيَجْمَعَ اللَّهُ قَتْلَتَهِ والمجاہزین علیہ ومن شرک فی قتلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان قاتلان امام حسین علیہ السلام کو جمع کرے گا اور اس جو ہے نا قتل میں شریک جو ہوئے لوگ اور جنہوں نے جنگ کے لیے ان لوگوں کو تیار کیا ان سب کو جمع کیا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَقْتُلُهُمْ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر یہ سب رسول خدا سے روایت ہے، پھر سب سے پہلے روز قیامت قاتلان امام حسین اور جو شریک تھے قتل میں اور جو تیار راضی تھے، جو تیار جنہوں نے ان لوگوں کے، ان کو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام قتل کریں روز قیامت. ثم ينشرون فيقتلهم الحسن علیہ السلام، پھر دوبارہ ان کو زندہ قاتلان امام حسین کو کیا جائے گا اور پھر ان سب کو امام حسن قتل کریں گے. ثم ينشرون فيقتلهم الحسین علیہ السلام، رسول خدا فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا جائے گا، پھر امام حسین علیہ السلام ان سب کو قتل کریں گے. ثم ينشرون فلا يبقى من ذریت احد الا قتلهم قتلا، ہماری ذریت میں سے ہر بندہ، اب ذریت میں فقط معصوم ذریت نہیں ہے، ظاہراً تمام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سب جو ہے ان کو ایک ایک مرتبہ ان قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں گے. فَإِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ الْغَيْظُ وَيُنْسَى الْحُزْنُ، اس وقت جو ہے نا وہ غضب غم ہوگا اور اس غم کو بھلایا جا سکے گا جو مولا حسین کے قتل کا غم ہے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا، اللہ کی رحمت ہو ہمارے شیعوں پہ، واللہ ہم المومنون،
فقد واللہ شرکونا فی المصیبہ بطول الحزن والحسرہ، کہ یہی مومن ہے، ہمارے شیعہ ہی ہم مومن ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لمبا ایک حزن تھا، ایک حسرت تھی، ایک غم تھا، بے شک اس غم میں ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ شریک رہے، اور اس اللہ وجہ سے اکبر امام نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو ہمارے شیعوں پہ، مومن بھی یہی ہیں، کیونکہ ہمارے غم میں ہمیشہ یہ شریک رہے اور غم میں لمبے عرصے تک، محبوب رہے یعنی 1400 سال گزر گئے مولا حسین کے مصیبت اور غم کو منا رہے ہیں شیعہ، اور امام جو ہے نا وہ دعا فرما رہے ہیں، اور جیسے کہ اللہ چوتھے امام نے بھی فرمایا شیعتنا یحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ ہی اللہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو اس طرح کی موسوی صاحب بہت ساری روایات، ایک اور روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں سمیت یقول یا القائم عبد اللہ واللہ یقتل زراری قتلت الحسین علیہ السلام، کہ یا بعض عبد اللہ آیات کی تفسیر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے پہ بھی وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ وارث جو ہے اس کو جس کا کوئی قتل ہوا ہے اس کے وارث کو حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے۔ اب جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے روایات میں ہے تو وہ قاتلان حسین علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے، ان سے دنیا میں بدلہ لیں گے، اور جو ان کی قتل پہ راضی ہوں گے اس زمانے میں یا نسل در نسل راضی تھے ان سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ حالانکہ پھر لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ قتل و غارت ہو گئی، اس وقت فرمائیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کے ایک خون کے قطرے کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا۔ تو جتنی عظمت بالکل، ہے اور امام لوگوں کو حسین بتائیں، السلام کی، خالی اس وقت نہیں، آج تک روز عاشورہ کو مراکش میں خوشی کا جلوس نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز آتی ہیں، سر جی موجود ہوں گے۔ جی بالکل، آپ یہ بات بھی صحیح ہے، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ مولا حسین کے غم کو، مجالس کو روکتے ہیں، جلوسوں کو روکتے ہیں، ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، آگے سے ان کو جو ہے نا ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، فتوے ہاں، یہ دیتے ہیں اس کے خلاف، سب آج بھی وہ سب سیاچیروں یعنی سیاچیروں یزیدی والے، اور یزیدی فکر کی سپورٹ میں آ رہے ہیں نا، تو آج بھی تو وہ آ رہے ہیں سارا سلسلہ آج تک۔ بالکل ایسی ہے، بالکل جی ایسی ہے، اس کے بالکل ایسی ہے۔ حوالے سے جو ہے نا موسی صاحب بہت ساری روایات ہیں، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں یہاں بسم پہ اللہ۔ عرض کروں گا، اس کا مختصر سا حصہ، اگرچہ وہ روایت لمبی ہے لیکن اس روایت کا تذکرہ پچھلی روایت میں ہو چکا ہے، لیکن ایک حصہ اس میں کچھ اور ہے کہ جب یہ بسم اللہ۔ قاتلان امام حسین جو قتل امام حسین پہ راضی تھے، جیسے کہ آیات اپنا روایات میں زیارات میں بھی ہے، جو راضی بھی تھے قتل امام حسین علیہ السلام پہ، ان کی بھی وہی سزا ہے جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور ان پہ بھی ویسے ہی لعنت زیارات میں ذکر ہوئی ہے جیسے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام۔ جب یہ قاتلان امام حسین جہنم میں سب سے پہلے ان کو بھیج دیا جائے گا، تو جب جہنم میں جانے کے بعد یہ بات خدا سے ایک بات کریں گے کہ اے پروردگار یا ربنا فبما اوجبت لنا النار قبل عبدت الاوثان، کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے پہلے تو ہمیں جہنم میں بھیج دیا، کیونکہ جب ان کو جو ہے نا ان کا روز قیامت جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان قاتلان امام حسین کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تو یہ کہیں گے ہمیں پہلے کیوں بھیجا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو خدا کا جواب آئے گا یا آتیہم الجواب ان اللہ تعالی ان من علم لیس کمن لا یعلم، کہ جو جانتا بھی ہے اور پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کا عذاب اس شخص کے نسبت یعنی اور ہے صحیح، کہ جو نہیں جانتا۔ تو جو عبدت الاوثان اللہ تھے اکبر۔ ممکن نہیں جانتے، آپ لوگوں کو تو پتا تھا، مولا حسین بتاتے تھے کہ میں رسول کی بیٹی کا اکیلا بیٹا اس وقت دنیا میں موجود ہوں، کوئی ہے میرے علاوہ تو بتاؤ، کیا تمہارے اندر وہ صحابی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ رسول خدا سے حدیث سنی، اور اب بھی پوچھ سکتے ہو کہ جنہوں نے یہ صاحب سنی علیہ حدیث اور کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، شباب کہ اہل حسن جنہ۔ والحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا اللہ بغض منا لابیک، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اکبر۔ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہو، جنت کے سردار ہو، لیکن ہمارے دلوں میں تیرے والد گرامی کا بغض موجود ہے۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں موسوی صاحب۔ بالکل ٹھیک آگا، ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں، 2 سے 3 منٹ اور ہیں، پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے۔ پھر ہم نے جو امامت کا دعوی باطلہ کرے
اس کا عقاب کیا ہے؟ اسے جھوٹے امامت کا دعویٰ کر دیتے ہیں نا لوگ، اس کا جی عذاب کیا ہے؟ اس حوالے سے میں وہ روایت آج کر دیتا ہوں. ایک اور روایت بھی ہے جس میں عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر کٹ کے آتا ہے تو روایت کہتی ہے، اور بھی اس کے ساتھ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے، تو ایک سانپ داخل ہوتا ہے اس کی ناک سے اور اس کے پھر اندر منہ سے ہوتا ہوا نکلتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے یہ دنیا میں خدا نے ان کو مقام عبرت بنایا. اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو دعویٰ امامت جھوٹا دعویٰ کرے، اس کے بارے میں روایت موجود ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذِبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. سورہ زمر آیت نمبر 61 میں ہے کہ روز قیامت جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اس آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں من زعم انہ امام ولیس بامام، کہ یہ وہ شخص ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جو یہ گمان کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے امام ہے اور وہ حالانکہ اللہ کی طرف سے امام نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے روز قیامت چہرے سیاہ ہوں گے، اور قرآن کی اس آیت میں موجود ہے. اور دوسرے مقام پہ امام فرماتے ہیں من ادعى الامامہ ولیس من اہلہا فہو، اس مقام پہ فقط افترى علی اللہ وعلی رسولہ وعلینا، کہ جو امامت کا دعویٰ کرے اور وہ امام نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، رسول پہ بھی، ہمارے اوپر بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور فرماتے ہیں آخری روایت ان ھذا الامر لا یدعی غیر صاحب الا بطر اللہ عمرہ، کہ جو شخص امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس شخص کی عمر کم ہو جائے گی. خدا سب کو ہدایت دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. جزاک اللہ قبلہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف سے اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ثواب و عقاب الاعمال، اس کے اوپر ہماری جو نقاشات تھے، جو ہماری